बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पंजाब के एक मुशीर के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी कर दिया है एक अदालत ने, और वो मुशीर कौन है और वो शख्सियत क्या है और मुकदमा किस सिलसिले में दर्ज हो रहा है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। पंजाब के मुशीर हैं जनाब बराए इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी, उनका नाम है सरदार तनवीर इलियास साहब। सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं, इन पर मुकदमा दर्ज करने का बाकायदा तौर पर साइबर क्राइम विंग को आर्डर किया है एक जज साहब ने, और जज साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के हैं, और जज साहब जो हैं उनका नाम है एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अता रब्बानी साहब। इन्होंने ये हुक्म जारी किया है। और वाक़या क्या है? वाक़या ये है जो अब मेरे पास तफसीलात हैं उसके मुताबिक कि ख्वाजा फ़हीम साहब एक शख्सियत हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी एडिशनल सेशन जज को कि जनाब ये जो हैं तनवीर इलियास साहब ये सेंटोरस के मालिक हैं। सेंटोरस एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अगर आप कभी इस्लामाबाद जाएं तो आपको वो नज़र आएगी, ब्लू एरिया के ऊपर बनी हुई बहुत ऊंची लंबी जी बिल्डिंग है, बेतहाशा बड़ी। को कहा जाता है कि 100 मंजिला है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसके कहा जाता है ये मालिक हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैं अक्टूबर 2019 में एक सेंटोरस माल गया और वहाँ पर मेरी इनसे मुलाकात हुई, और चूँकि मैं भी बिजनेसमैन हूँ तो उसके बाद इन्होंने मुझे इफ्तार डिनर के लिए अपने घर पे दावत दी और मुझे वहाँ से अपने घर ले गए। और वहाँ पर जाने के बाद फिर इन्होंने मुझे कुछ मैसेजेस भेजे, व्हाट्सएप मैसेजेस, जो कि सेक्सुअल मैसेजेस थे, यानी क्लिप्स थे, कुछ ऐसे जिनसी स्कैंडल था जो उन्होंने मुझे भेजा, और इससे मुझे बड़ी शदीद ज़हनी कोफ्त हुई। मैंने साइबर विंग जो है FIA को उनको दरख्वास्त दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो अब मैं आपके पास आया हूँ। अदालत ने उस साइबर विंग को हुक्म दिया कि ये चेक करें कि क्या ये मैसेजेस कहाँ से आए हैं और ये किसको रिसीव हुए हैं, और क्या ये इसने अपने पास से तो नहीं क्रिएट कर ली है कि अमीर चंगा भला बंदा अमीर आदमी है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं जनाब, इसको मैसेजेस जो हैं वो बाकायदा रिसीव हुए हैं और ये बंदा ठीक कह रहा है। तो फिर अदालत ने ये हुक्म जारी कर दिया है कि जनाब फौरी तौर पे विदाउट एनी फर्दर डिले उन्होंने कहा जनाब इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए सरदार तनवीर इलियास साहब के ख़िलाफ़। सरदार तनवीर इलियास साहब अब कौन है, मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा आगाही देने लगा हूँ। सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं ये PTI के बड़े सरगर्म किस्म के करैक्टर हैं। पंजाब में ये सरमायाकारी के मुशीर हैं। सरमायाकारी वैसे 1 रुपये भी नहीं कराई थी कराना, लेकिन बहरहाल वो मुशीर हैं और बड़े अमीर आदमी हैं। इनके बारे में ये बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा है या सच है, अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ये बहुत अमीर आदमी हैं, इनके पास अरबहा रुपए हैं, और ये जो है ना मतलब PTI के बड़े पप्पू प्यारे हैं। PTI को ज़ाहिर है अमीर लोगों से प्यार होता है ना, वो इमरान खान साहब गरीब आदमी से प्यार नहीं करते, को नेड़े आने की कोशिश करे उनको कोणी छोड़ी मार देंगे। वो कई वीडियोज़ हैं आपने देखी होंगी, खान साहब ने कोणी भी कराई, कसून भी कराए लोगों को, तो गरीबों को नेड़े नहीं लगन देंगे। वैसे बड़ा जिक्र करेंगे गरीबों का, उनके लिए लंगर खाने बना रहे हैं, और जनाब कारखाने नहीं बना रहे, कारखाने बंद हो रहे हैं, लंगर खाने बन रहे हैं। बहरहाल अच्छा, अब सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं ये PTI के उम्मीदवार भी हैं। ये कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पर LA-15 है जहाँ से ये PTI के उम्मीदवार हैं। एक तो मैंने एक गल नहीं समझ आती, एक तरफ आप पंजाब हुकूमत में एक ज़िम्मेदार अहदे पर हैं और आप सरमायाकारी के मुशीर लगे हुए हैं, दूसरी साइड के ऊपर आप जाकर कश्मीर में इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। ये कुछ तजादिया नहीं है, यानी मुझे कोई बात समझ नहीं आती। बराह रास्त खुल्लम खुल्ला जो है वो धांधली है, और इस पर इलेक्शन कमीशन की आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं, ज़ुबान भी बंद है। ये इलेक्शन कमीशन जो है ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का जिक्र हो रहा है, ठीक है, उन्होंने अब तक इस पर कोई नोटिस नहीं लिया। अच्छा, अब ये सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में ये बड़ा कोई 1-2 साल पहले बड़ा सिलसिला चला कि जनाब इन्होंने 4 चैनल ले लिए हैं, लाइसेंस ले लिए हैं। हमारे कोई साफ़ी दोस्त हैं बेचारे नौकरी के चक्कर में परेशान रहते हैं, तो लिहाजा वो इनको चुकी फिर दे सरदार साहब आ गए, सरदार साहब आ गए, सरदार साहब आ गए। वो सरदार साहब ने हर चैनल तो कोई नहीं निकाले, लेकिन उस हवा के चक्कर में उन्होंने कहीं बहुत ज़्यादा कवरेज हासिल कर ली, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर बंदा कहता है मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। उस चक्कर में साफ़ी बेचारे इनको कवर करते रहे, तो गाले विचों कुछ भी ना निकली। अभी तक तो चैनल उन्होंने नहीं निकाले, हो सकता है कल को निकाल लें, लेकिन इनके ऊपर अब एक जिनसी स्कैंडल का मुकदमा दर्ज हो रहा है कि जनाब इन्होंने लोगों को ज़हनी तौर पर बड़ी परेशानी दी है उस व्हाट्सएप क्लिप्स के ज़रिए।
اب وہ کلپس کیا ہیں؟ اس بندے کے ہیں، اس بندے سے ریلیٹڈ کسی شخصیت کے ہیں، تنویر الیاس صاحب سے ریلیٹڈ کسی کے ہیں، وہ مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن جو آرڈر ہے وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں کہ وہ باقاعدہ طور پر ان کو حکم جاری کر دیا گیا ایف آئی او کو کہ مقدمہ فوری طور پر درج کر لیا جائے. کشمیر الیکشن کی بات چھڑی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، وہ آپ کو یاد ہے وہ ان کی جو بوتلیں نکلی تھیں، وہ بنی بھگدڑ مچی تو اس نے جو سب سے اہم چیز نکالی تھی وہ بوتل تھی، اور اس کو لے کے وہ بھاگ گئے تھے. اور بوتل کس چیز کی تھی؟ وہی بوتل یار، وہ لال پری والی، ہاں وہی بوتل تھی، تو وہ لے کے بھاگ گئے تھے. اب وہ ہیں امور کشمیر کے منسٹر، وہ صاحب جناب وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر باقاعدہ طور پر پیسے بانٹ رہے ہیں، اور ویڈیو موجود ہے، باقاعدہ طور پر وہ پیسے بانٹ رہے ہیں، اور 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گٹھی ہے جو وہ کسی کو پکڑا رہے ہیں، ووٹ خریدنے کے لیے پکڑا رہے ہیں، ورنہ وہ دی ماسی دا پتر ہے کیوں دے رہے ہیں اتنے پیسے؟ تو کوئی بندہ ماسی دے پتر نے بھی اس طرح نہیں پڑھانا جس طرح وہ پکڑا رہے ہیں. اب میں نے یہ جب چیک کیا کہ یار یہ اس بندے کے پاس پیسہ ہوگا، امیر آدمی ہوگا، لیکن جس طرح سے یہ پیسے بانٹ رہا ہے یہ کیا چکر ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جناب جو راجہ فروخ حیدر صاحب ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر، انہوں نے باقاعدہ ایک درخواست دی تھی اور انہوں نے رولا پایا سی باقاعدہ کہ جناب وفاقی حکومت جو ہے وہ 5 ارب روپے ہمارے نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے ہمارا بجٹ نہیں بن رہا. تو اب کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر کہ وہ 5 ارب روپیہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دلوانے کے لیے خرچ کرنے کے سلسلے میں علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے کر دیا. اب یہ کس طرح سے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ الزام ہے بہرحال، کیونکہ جس طرح سے وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں، اور اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، اور ان کو کوئی شرمندگی نہیں، کوئی چکر نہیں ہے. ٹرینڈ بن گئے، لوگوں نے بڑی بستی کی ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، لیکن یہ بستی پروف قسم کے کریکٹر ہیں سارے کے سارے پی ٹی آئی والے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کے ساتھ کہ جناب ان کی ویڈیو آ گئی ہے، ان کو یہ مسئلہ ہو گیا، ان کو وہ مسئلہ ہو گیا، لیکن وہ بالکل سکون .com سے رہتے ہیں، اور ایسے ہوتا ہے جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، تو گل ہی کوئی نہیں کی. بہرحال وہ ایک سکینڈل ہے. اب ویڈیو کے سکینڈل کی بات ہوئی ہے تو پھر اسلام آباد میں ایک سکینڈل آپ کے سامنے آیا. اب اس پر میں نے پہلے بات نہیں کی کیونکہ میں جنسی سکینڈلز اور اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں اس پر بات اس لیے نہیں کرتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو پولیس کو ریزالو کرنا چاہیے اور دیگر اداروں کو ریزالو کرنا چاہیے. مطلب میری معاشرت اجازت نہیں دیتی کہ وہ کلپس دکھائے جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کیونکہ خواتین بھی دیکھتی ہیں ظاہر ہے، لیکن اب وہ صرف اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا نوٹس لے لیا ایک ایسی ہستی نے جس نے جس چیز کا نوٹس لیا اس کا کام خراب ہی ہوا، برباد ہی ہوا وہ سلسلہ. انہوں نے نوٹس لیا پہلے یہ چینی کا ریٹ ود گیا، انہوں نے نوٹس لیا پٹرول کا ریٹ ود گیا، انہوں نے نوٹس لیا گیس کی لوڈ شیڈنگ کا، گیس کی لوڈ شیڈنگ پہلے سے زیادہ ہو گئی، انہوں نے نوٹس لیا بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا، حال آپ کے سامنے ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے کیا حالات جا رہے ہیں. انہوں نے نوٹس لیا آٹے کا ریٹ ود گیا، آٹا غائب ہو گیا مارکیٹ سے. انہوں نے نوٹس لیا ادویات کا کہ ریٹ کیسے بڑھ گئے اور ریٹ ڈبل ہو گئے مزید. یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون سی ہستی ہے؟ ون اینڈ اونلی وزیر اعظم پاکستان جناب عمران احمد خان نیازی صاحب. عمران احمد خان نیازی صاحب نے اب یہ نوٹس لے لیا ہے کہ جناب یہ جو عثمان مرزا ہے، یہ جو بدماش ہے، یہ جو گنڈا ہے، یہ جو سریعام دندناتا پھرتا ہے اور جو ظلم کرتا ہوا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے باقاعدہ طور پر، اس کو نشان عبرت بنا دیں گے. میں نے لگتا ہے عثمان مرزا کی لاٹری نکل آنی، کیونکہ وہ پیسے والا آدمی ہے. اور اس کے بعد بیش تحاشا کہتے ہیں، سنا ہے پیسہ ہے، گاڑیاں بڑی بڑی اس کے پاس ہیں، اسلحہ بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے نام اس کا. پھر وہ پراپرٹی کا کام بھی کرتا ہے جس کا مطلب ظاہر ہے قبضہ گروپ بھی ہوگا، اور اسلام آباد میں یہ سارا کچھ کرتا ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے پہلے جتنے نوٹس لیے ہیں ان کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عثمان مرزا صاحب لگتا ہے بچ جائیں گے. ویسے اس میں ایک دفعہ ہے جو لگائی گئی ہے 354A. 354A کیا ہوتی ہے؟ 354A جو ہے نا وہ ہے ایک ایسی دفعہ جس میں اگر آپ کسی خاتون کو پبلکلی برہنہ کر دیں تو پھر وہ 354A لگتی ہے، جس کے نتیجے میں جو شخص یہ حرکت کرے گا اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے. پہلے یہ صرف 354 ہوتی تھی اور اس میں 5-7
سال کی 7 سال تک کی سزا تھی، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ بچ جاتے تھے، بہت سارے معاملات خواتین کو ذلیل کر کے سر عام وہ مجرم جو ہیں بچ جاتے تھے، کیونکہ قابل ضمانت جرم تھا۔ اب یہ ناقابل ضمانت جرم ہے، لیکن یہ نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو میاں صاحب نے اس واقعے کا نوٹس لیا اس بات کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ تو جو بندہ ایسی حرکت کرے اس کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے 354A متعارف کروائی، قانون میں ایڈ کروائی۔ پھر ایک پھڈا پڑ گیا، پھڈا یہ پڑ گیا کہ جناب کس حد تک اگر خاتون کو برہنہ کیا جائے تو کہا جائے گا کہ اس کو برہنہ کر دیا گیا اور یہ 354A لگے گی۔ اس پر باقاعدہ بحث ہوئی، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ سلیو لیس کپڑے بھی پہنتی ہیں، ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے، بہت ساری خواتین جو ہیں وہ دوپٹہ نہیں لیتی، کوئی کہتا ہے ساڑھا دوپٹہ لا لیا سر تو اس کو برہنی کہتے ہیں۔ ہر بندے نے نا اپنی ایک رکھی ہوئی ڈیفینیشن، لہذا ڈیفینیشن کا مسئلہ بن گیا تھا، تو پھر یہ طے کیا گیا کہ اگر سطر جو ہے وہ ننگی ہو جائے تو پھر آپ نے خاتون کو برہنہ کر دیا ہے زبردستی، اور اب آپ کے اوپر یہ دفعہ لگے گی۔ ویڈیو موجود ہے، میں کلپ نہیں دکھانا چاہتا، نہ ہی دکھا سکتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دکھانے قابل نہیں ہے۔ خاتون جو ہے وہ پتہ نہیں وہ اس بیچاری کے ساتھ پہلے کتنے ظلم ہو چکے ہیں، اس طرح سے ویڈیو دکھا کے مزید اس کی تذلیل جو ہے وہی ہوگی، کیونکہ یہ جو گنڈا ہے اس کے تو بچنے کے چانسز بن گئے ہیں عمران خان کے نوٹس کی وجہ سے۔ تو وہ ویڈیو بہرحال موجود ہے، اگر آپ کو کہیں ملے تو دیکھ دکھ لیں، ویسے تو میں نہیں دکھا سکتا، نہ ہی میں دکھاؤں گا۔ تو اس میں بہرحال خاتون جو ہے وہ ہاف نیکڈ ہے اور یہ زبردستی کپڑے اتروا رہا ہے، یہ گنڈا، یہ درندہ جس کو کسی صورت مہذب معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگرچہ میں بہت خلاف ہوں ویسے کہ آپ سزائے موت نہ دیں انسانی بنیادوں کے اوپر، لیکن جو حرکت اس سرکار نے کی ہے، میرے حال ہے کہ میری انسانیت یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد اس شخصیت کو زندہ رہنے کا کوئی حق ہے۔ لیکن چونکہ قانون ہے اور قانون کے اپنے راستے ہیں اور قانون کا اپنا طریقہ کار ہے، اب وہ کیا اڈاپٹ کرے گا، کس طرح سے ہوگا، وہ آگے بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ماضی میں کیا ہوتا رہا، ماضی میں کسی بھی مظلوم نے اکا دکا مظلوم ہوں گے جنہوں نے اپنے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا عدالتوں کے ذریعے یا پراسیکیوشن کے ذریعے، پاکستان میں رائج قانون کے ذریعے۔ 99% لوگ جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ انہیں قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں یعنی پولیس، اس کے اوپر یقین نہیں، اور پولیس پر یقین کرے کیسے کوئی، کیونکہ وہ تو پیسے والے نہ مل جاندی نا، جا کے ناس کے فٹافٹ پرلے پاسے ہو جاندی اور مظلوم کو تڑیاں لگاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ کی زندگی میں بھی سامنے آئے ہوں گے، اس کیس میں بھی ایسا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یہ جو لڑکا ہے جس کو یہ مارا گیا اس لڑکی کے ساتھ، اس لڑکے سے پولیس نے رابطہ کیا اور پولیس نے کہا کہ جناب آپ بیان ریکارڈ کروائیں، تو انہوں نے کہا جی میں نے بیان نہیں ریکارڈ کروانا، مجھے ڈر لگتا ہے، اور ڈر اسے اسی لیے لگ رہا ہے کہ پولیس نے بعد چ رل جانا ہے اور اس کے بعد یہ گنڈا چھوٹ کے آ جائے گا تو میری زندگی ختم۔ اس کے بعد پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، امیر آدمی ہے، اور عمران خان نے نوٹس بھی لے لیا۔ بس مجھے ڈر اس بات کا کہ عمران خان کے نوٹس کے بعد چیزیں جو ہیں نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک نہیں ہوتی۔ ابھی تک میں نے آپ کو جتنے اسکینڈل بنائے ان سب کا نوٹس عمران خان نے لیا۔ یہ رنگ روڈ اسکینڈل آیا، آپ نے کبھی اس کے بعد ذکر سنا ہے اس بات کا کہ رنگ روڈ اسکینڈل میں فلاں مشیر تھے، فلاں وزیر تھے، فلاں کوئی بیوروکریٹ تھے، ان کو خلاف کوئی کام ہوا؟ بس وہ اسکینڈل آیا، خبر چلی، مشیروں وزیروں نے کہا جی ہم نے اپنے لوگوں کے خلاف ہی کارروائی کر لی، دوا واہ جی واہ واہ واہ، تالیاں، بس گال ختم، معاملہ گول۔ اس کے بعد کبھی کچھ نہیں ہوا، حالانکہ اس اسکینڈل کی انکوائری ہونی چاہیے، حالانکہ اس اسکینڈل کو نیب کو لینا چاہیے تھا۔ یہ جتنے میں نے اسکینڈل بتایا نا، چینی، ادویات، پیٹرولیم، گیس، یہ آٹا، سارے اسکینڈل نیب کی جورسڈکشن میں آتے ہیں اور نیب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، لیکن نیب وہاں پر خاموش، بالکل چپ، سکون ڈاٹ کام، کسی قسم کی ادھر سے کوئی آواز نہیں، کیونکہ سجی اکھ بند ہے، اور بند اس لیے ہے کہ وہ سرتا پاؤں والا ایک اسکینڈل آیا تھا اور اس کے بعد سے وہ سجی اکھ بند ہے، صرف کھبی اکھ کھلی ہے۔ اب یہ سجی اور کھبی کیا ہے؟ جب آپ اسمبلی میں ہوتے ہیں تو جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اسپیکر کے، وہ ہوتے ہیں حکومتی، اور جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپوزیشن کے۔ اس لیے میں نے ان کی سجی اور کھبی کی ڈویژن آپ کو میں کہتا ہوں۔ سجی اکھ بند ہے
تو کھبی آکھنا سارا کچھ تکی جا رہے ہیں، سجا کان بھی بند رکھے ہے. تو لہٰذا حکومت جو ہے وہ مکمل سکون کر رہی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ بے سکونی کا شکار ہے. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری صورتحال ہے. سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں ان کے اوپر مقدمہ درج کرنے کا حکم تو آ گیا ہے، لیکن اب جب تک میں آپ کے سامنے ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں ابھی تک ان کی مقدمہ درج کرنے کی ایسا اطلاع کوئی نہیں آئی. ہو سکتا ہے کر لیا ہو، لیکن عدالت کا حکم ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکم کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں. پیسے والے آدمی حکومت میں بھی ہیں تو وہاں سے ہو سکتا ہے اس کے خلاف سٹے لے لیں. لیکن ایک لمبی لڑائی ہے جو لڑی جائے گی، قانونی بھی. مگر ایک بات نوٹ کریں یار، یہ حکومت جو ہے یہ ساری کی ساری سکینڈلز پر چل رہی ہے. نیب کے چیئرمین کا سکینڈل آیا، اس کے بعد حکومت کے خلاف کسی قسم کا نوٹس نہیں ہوا. پھر اور سکینڈلز آئے. اون چودھری صاحب کے موبائل گواچنے کی کہانی تو پتہ ہوئے گی، ٹھیک ہے، اس میں بھی کچھ اسی قسم کے سکینڈل تھے. اور پھر اس کے بعد اور بہت سارے سکینڈلز آئے. ویڈیو سکینڈل ہیں، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ یا پیسے سے ریلیٹڈ ہیں یا جنسی معاملہ سے ریلیٹڈ ہے. یہ حکومت جب کہتی ہے کہ ہم ریاست مدینہ قائم کریں گے، یار انہیں کوئی شرم بھی نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے، لیکن وہ کہتے ہی چلے جا رہے ہیں، بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو یقین بھی کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے دے کہ ساڑھی عقل مار دے. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.